बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। जोहला की हिलाकत का बाइस। तअज्जुब तो ये है कि इन तमाम आफात के साथ साथ उस्ताद का नफ्स झूठी आरजुएं दिलाता और उसे धोखे की रस्सी से खींचता है और कहता है कि तुम अपने काम में सुस्ती का मुजाहरा न करो, इसलिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा पाने और शरीयत मुहम्मदिया और दीन को फैलाने के लिए कर रहे हो और अल्लाह अज़्ज़वजल के बंदों में से इल्म के तलबगारों की कफ़ालत कर रहे हो। और बादशाहों के माल का तो कोई मालिक ही नहीं होता, वो तो लोगों की बेहतरी के लिए होता है। और इल्म के तलबगारों में इजाफे से ज़्यादा बेहतरी और किस चीज़ में हो सकती है। इन्हीं लोगों के ज़रिए दीन का इजहार और अहले दीन को तक़वियत मिलती है। अगर इस तरह का उस्ताद शैतान का खिलौना न होता तो थोड़ा गौर करने से जान लेता कि बेशक इस ज़माने के फसाद का सबब इसी तरह के फुक़हा हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिलता है खा जाते हैं और हलाल व हराम की परवाह नहीं करते। इस तरह के मदरसीन को देख कर जोहला उनकी पैरवी करते हुए गुनाहों पर जरी हो जाते हैं। अवाम और बादशाहों की हिलाकत का बायस। इसी वजह से कहा गया है कि अवाम उस वक़्त ख़राब होती है जब बादशाह ख़राब होते हैं और बादशाह उस वक़्त ख़राब होते हैं जब उलमा ख़राब होते हैं। हम अल्लाह अज़्ज़वजल से धोखे और अंधेपन से पनाह मांगते हैं, इसलिए कि ये ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं। दूसरा फ़ायदा नफ़ा हासिल करना और दूसरों को नफ़ा पहुँचाना। जहाँ तक लोगों से नफ़ा हासिल करने का ताल्लुक़ है तो वो कस्ब और मामलात के ज़रिए होता है, और ये यानी कस्ब व मामलात मेल जोल के बग़ैर मुमकिन नहीं। और जो शख्स कस्ब व मामलात का मुहताज होता है उसे गोशा नशीनी तर्क करनी पड़ती है। बस अगर वह मामलात में शरीयत की पासदारी करेगा तो इख्तलात में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि किताबुल कस्ब में हम उसकी वजाहत कर चुके हैं। लिहाजा अगर बंदे के पास इतना माल हो कि कनात करे तो काफ़ी हो जाए तो उसके लिए गोशा नशीनी इख्तियार करना अफजल है, क्योंकि अक्सर व बेशतर कमाई के रास्ते शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी के बग़ैर बंद रहते हैं। अलबत्ता अगर हलाल माल इस नीयत से कमाए के सदका करेगा तो ये अमल इस गोशा नशीनी से अफजल है जो नफल में मशगूल होने के लिए इख्तियार की जाए, लेकिन उस गोशा नशीनी से अफजल नहीं जो मार्फत इलाही और अलूम शरा की मार्फत हासिल करने के लिए की जाए, और ना ही उस गोशा नशीनी से अफजल है जिसका मकसद बिल्कुलिया अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ मुतवज्जा होना और खालिस्तन उसका ज़िक्र करना हो, यानी जिसे मनाजात इलाही का उन्स कश्फ और बसीरत से हासिल हो, महज वहम और ख्याल फासदा ना हो। तो ऐसी सूरत में सदका करने के लिए हलाल माल कमाने से गोशा नशीनी अफजल है। जहाँ तक दूसरों को नफ़ा पहुँचाने का ताल्लुक़ है तो इससे मुराद ये है कि लोगों को या तो अपने माल से नफ़ा पहुँचाए या अपने जिस्म से, यूँ कि सवाब की नीयत से उनकी ज़रूरियात को पूरा करे, क्योंकि मुसलमानों की हाजात को पूरा करना बड़े सवाब का काम है और ये मेल जोल के बग़ैर मुमकिन नहीं। तो जो शख्स हदूद शरा की पाबंदी करते हुए मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा कर सके तो उसके लिए इख्तलात गोशा नशीनी से बेहतर है, जबकि उससे मकसूद नफली इबादत और बदनी आमाल में मशगूल होना हो। और अगर वो ऐसा शख्स है कि जिसके लिए दायमी ज़िक्र और मुराकबे की वजह से दिल से अमल का रास्ता खुल गया हो तो उसके बराबर कोई और बात नहीं हो सकती। तीसरा फ़ायदा अदब सीखना और दूसरों को सिखाना। इससे मुराद ये है कि इंसान नफ्स अम्मारा को मारने और ख्वाहिशात पर गलबा पाने के लिए लोगों की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ और अज़ियतों को बर्दाश्त करने के लिए राज़ी हो जाए, और ये भी उन फ़वाइद में से है जो लोगों के साथ मेल जोल रखने की सूरत में ही हासिल होते हैं। और ये उस शख्स के हक़ में गोशा नशीनी से अफजल है जो अपने अखलाक संवार नहीं पाता और अपनी ख्वाहिशात को हदूद शरा का ताबे नहीं बना पाता। इसी बिना पर खानकाहों में सूफिया के खुदाम का ज़हूर हुआ कि वो उनकी खिदमत के सबब लोगों से और सवाल की हाजत के सबब बाज़ार वालों से मेल जोल रखते हैं, ताकि नफ्स की सरकशी को तोड़ा जाए और हमतन बारी ताला से लो लगाए हुए सूफिया की दुआओं से बरकतें हासिल की जाएँ। पहले यही मकसद हुआ करता था, मगर आजकल इस मकसद में बुरे मुफादात शामिल हो चुके हैं और दीन के दीगर कामों में तनज़्ज़ुली की तरह ये शोबा भी तरक्की की राह से दूर हो गया। बस अब खिदमत के ज़रिए आजी का मकसद माल जमा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ताबे बनाना और कसरत मुतब्बईन का इजहार करना है। दिल की सवारी। लिहाजा अगर नीयत यही है तो फिर गोशा नशीनी उससे बेहतर है, अगरचे कब्र तक हो, और अगर नीयत नफ्स की रियाजत हो तो ये बात उस शख्स के हक़ में
گوشہ نشینی سے بہتر ہے جسے ریاضت کی حاجت ہو، کیونکہ طریقت کی ابتدا میں ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریاضت کے حصول کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گھوڑے کو دوڑانے کا مقصد صرف دوڑانا نہیں ہوتا، بلکہ اس پر سوار ہو کر مطلوب کو پانے کے لیے راستہ طے کرنا ہوتا ہے، اور بدن دل کی سواری ہے، وہ اس پر سوار ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت کا راستہ طے کرے، اور دل میں جو خواہشات ہوتی ہیں اگر انہیں نہ توڑا جائے تو راستے میں سرکشی کرے گا۔ بس اگر کوئی ساری عمر ریاضت میں مشغول رہا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ساری زندگی گھوڑے کو مشق کرائے لیکن اس پر سواری نہ کرے، تو اس صورت میں اس شخص کو صرف یہی فائدہ ہوگا کہ وہ گھوڑے کے کاٹنے، اس کے ٹانگیں مارنے اور اچھلنے کودنے سے محفوظ رہے گا۔ مانا کہ یہ فائدہ بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا فائدہ تو مردہ جانور سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ تمہارا ارادہ تو گھوڑے سے اس کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنا تھا۔ ایسے ہی خواہشات کی تکالیف سے چھٹکارا تو سونے اور مرنے کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اسی پر قناعت کرے۔ منقول ہے کہ کسی راہب یعنی دنیا سے کنارہ کش شخص سے کیا گیا، اے راہب تو نے اس نے جواب دیا میں راہب نہیں، میں تو ایک کاٹنے والا کتا ہوں، میں نے اپنے نفس کو روکا تاکہ لوگوں کو نہ کاٹوں۔ یہ اس کی بنسبت بہتر ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، مگر صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو خود کو قتل کر دے لوگوں کو ایذا نہ دینا تو اس میں بھی پایا جائے گا، مگر آخرت کا راستہ طے نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے انتہائی مقصود کو مد نظر رکھے، اور جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ راستے کی طرف ہدایت پا گیا اور سلوک کی منازل پر قادر ہو گیا، تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ گوشہ نشینی اس کے لیے میل جول سے زیادہ مددگار ہے۔ بس اس طرح کے شخص کے لیے پہلے میل جول رکھنا اور آخر میں گوشہ نشینی اختیار کرنا افضل ہے۔ جہاں تک دوسروں کو ادب سکھانے کا تعلق ہے تو اس سے مراد دوسروں کو ریاضت کے قابل بنانا ہے، جیسا کہ صوفیہ کرام کے مرشدین ان کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں مہذب اس وقت بنا سکے گا جب ان کے ساتھ مل جل کر رہے گا، اور مرشد کا حال استاد کے حال کی طرح اور حکم استاد کے حکم کی طرح ہوتا ہے، اور سلوک کے راستے میں بھی مخفی آفات اور ریاکاریاں ہوتی ہیں جیسے علم کے سکھانے میں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ جو مرید طالب ریاضت ہوتے ہیں ان میں دنیا طلب کرنے کی خواہش بنسبت علم کے طالبین کے کم ہوتی ہے، اسی وجہ سے ریاضت کے طلبگاروں کی تعداد کم جبکہ علم کے طلبگاروں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو چیز گوشہ نشینی سے حاصل ہو رہی ہو اس کا تقابل اس چیز کے ساتھ کیا جائے جو میل جول کے ذریعے حاصل ہو رہی ہو، پھر ان میں سے افضل کو اختیار کیا جائے۔ اس کا ادراک دقیق اجتہاد سے ہو سکتا ہے، اور احوال و اشخاص کے مختلف ہونے سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے، جو مطلقاً نفی یا مطلقاً اس بات کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ چوتھا فائدہ انسیت حاصل کرنا اور دوسروں کو انسیت پہنچانا۔ ولیموں، دعوتوں، لوگوں کے ساتھ میل جول اور انسیت کی محافل میں شرکت کرنے والوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس سے انہیں فوری طور پر نفسانی لذت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کبھی یہ حرام طریقے پر ہوتا ہے، یوں کہ جن کے ساتھ مانوس ہونا جائز نہیں ان کے ساتھ انس حاصل کرنا، اور کبھی دینی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دیندار کے اقوال و احوال کے مشاہدے سے انسیت حاصل کرے، جیسے ان مشائخ سے مانوس ہونا جو تقویٰ و پرہیزگاری کا پیکر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان سے انسیت حاصل کرنا خواہش نفس کے سبب ہوتا ہے۔ صاحب تقویٰ مشائخ سے انس حاصل کرنا اس وقت مستحب ہے جب غرض دل کو آرام پہنچانا ہو تاکہ عبادت میں نشاط کی کیفیت پیدا ہو، کیونکہ جب دل کو کسی کام پر مجبور کیا جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جب تنہائی میں وحشت ہو اور لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انس اور دل کو آرام و سکون ملے تو اس صورت میں میل جول رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عبادت میں نرمی سے کام لینا عبادت کی احتیاط میں سے ہے۔ چنانچہ مروی ہے، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، یعنی بے شک اللہ عز و جل ملال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑو، اور یہ ایسی بات ہے جس سے استغنا یعنی بے پرواہی نہیں، کیونکہ نفس اس وقت تک دائمی طور پر حق سے الفت حاصل نہیں کرتا جب تک اسے آرام نہ دیا جائے، اور اسے کسی کام پر مجبور کرنا گھبراہٹ اور نفرت کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ ان ھذا الدین متین فاوغل فیہ برفق، یعنی بے شک یہ مضبوط دین ہے لہٰذا اس میں نرمی سے داخل ہو جاؤ، اس سے یہی مراد ہے، اور اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہونا سمجھداروں کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اگر مجھے وسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہ رہتا۔ ایک موقع پر فرمایا، میں ایسے شہر میں داخل ہو جاتا جہاں کوئی انیس یعنی دوست نہ ہوتا۔
لوگوں میں خرابیاں بھی تو لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے والے کے لیے ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے جسے دن رات دیکھ کر اس کے ساتھ گفتگو کر کے ایک ساتھ کے لیے انسیت حاصل کی جا سکے، لیکن ایسا شخص تلاش کیا جائے جو اس ایک ساتھ میں اس کی تمام ساعتوں کی کوشش کو ضائع نہ کر دے۔ سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔ مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ کسی دوست سے انسیت حاصل کرتے وقت اس بات کا خواہش مند ہونا چاہیے کہ جب ملاقات ہو تو اس وقت دینی امور کے بارے میں گفتگو ہو، دل کے حالات اور حق پر ثابت قدمی نہ ہونے کی شکایت کی جائے، اور یہ کہ اس پر ثابت قدمی کا طریقہ کیا ہے۔ اس طرح کی ملاقات سے نفس کو راحت و سکون ملتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے کافی گنجائش ہے، کیونکہ عمر چاہے جتنی لمبی ہو جائے شکایات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر انسان اپنے نفس سے راضی ہو جائے تو وہ یقیناً دھوکے میں ہے۔ اس طرح کی انسیت والی مجالس دن کے کسی وقت ہوں تو بسا اوقات یہ مجالس بعض لوگوں کے حق میں گوشہ نشینی سے افضل ہوتی ہیں، لہٰذا پہلے دل اور ہم نشین کے احوال معلوم کیے جائیں، پھر اس کی ہم نشینی اختیار کی جائے۔ پانچواں فائدہ، حقوق ادا کر کے ثواب پانا اور دوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا۔ جہاں تک ثواب حاصل کرنے کا تعلق ہے تو وہ جنازوں میں شرکت کرنے، مریض کی عیادت کرنے اور عیدین کی نماز پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور رہی نماز جمعہ اور دیگر فرض نمازوں کی حاضری تو وہ گوشہ نشین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے ترک جماعت کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر ایسے ظاہری نقصان کا خوف ہو جو جماعت کا ثواب نہ ملنے کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، اور ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے۔ ولیموں اور دعوتوں میں حاضر ہونے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس سے مسلمان کا دل خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسروں کے لیے ثواب کا ذریعہ بننے کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنا دروازہ کھول دے تاکہ لوگ اس کی عیادت کر سکیں یا مصیبت میں اسے تسلی اور نعمت پر مبارکباد دے سکیں۔ اس طرح دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ثواب کا موقع پا لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ شخص عالم ہے اور لوگوں کو زیارت کی اجازت دے دے تو اس طرح وہ زیارت کا ثواب پا لیں گے، اور اس کا سبب یہ شخص ہوگا۔ پس اس میل جول کے ثواب کا اس کی ان آفات سے موازنہ کیا جائے جنہیں ہم ماں قبل ذکر کر چکے ہیں۔ اس وقت کبھی تو گوشہ نشینی کو ترجیح حاصل ہوگی اور کبھی میل جول کو۔ سلف صالحین میں سے ایک گروہ جیسے حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے دعوتوں میں جانا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازوں میں شرکت کرنا ترک کر دیا تھا، بلکہ یہ لوگ تو اپنے گھروں ہی کے ہو رہے تھے، سوائے نماز جمعہ اور قبروں کی زیارت کے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ بعض حضرات نے تو شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر سکونت اختیار کر لی تھی تاکہ دنیاوی مشاغل سے چھٹکارا ملے اور عبادت الہی میں مشغول ہوں۔ چھٹا فائدہ، تواضع، عاجزی اور انکساری کی عادت بنانا۔ لوگوں سے میل جول رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، جو کہ صوفیہ کرام کے نزدیک افضل مقامات میں سے ہے، جبکہ تنہائی و گوشہ نشینی اختیار کرنے سے عاجزی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تنہائی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ چنانچہ جس عمل میں رضائے الہی مقصود نہ ہو وہ مردود ہے۔ اسرائیلی مرویات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت پر 360 کتابیں لکھیں، حتیٰ کہ اسے گمان ہوا کہ اس فعل کے سبب وہ اللہ عز و جل کا مقرب بندہ بن چکا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ تو نے زمین کو نفاق سے بھر دیا ہے، اس سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا، میں تیرے نفاق میں سے کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس نے لوگوں سے جدا ہو کر ایک غار میں تنہائی اختیار کر لی، پھر کہنے لگا، اب میں نے اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کر لی۔ اللہ عز و جل نے پھر اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس سے کہہ دو کہ تم اس وقت میری رضا حاصل کر سکتے ہو جب لوگوں میں رہتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرو۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے نکل کر بازار میں داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ گھل مل گیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور میل جول شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب یہ میری رضا کا مستحق ہوا۔ گوشہ نشینی کے غلط مقاصد اور ایسے لوگوں کی پہچان۔ بعض اوقات تکبر انسان کو گھر میں رہنے اور خلوت نشینی پر ابھارتا ہے، اور نفس اسے لوگوں کی محافل میں جانے سے اس لیے روکتا ہے کہ اس کی آؤ بھگت نہیں کی جائے گی، آگے نہیں بٹھایا جائے گا، اور کبھی یہ گمان کرتے ہوئے تنہائی کو محافل پر فوقیت دیتا ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان اس کا مقام بلند ہوگا اور لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ نیز کبھی اس خوف سے تنہائی اختیار کرتا ہے کہ لوگوں سے میل جول کی صورت میں اس کی برائیاں
لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گی، پھر لوگ اسے متقی و پرہیزگار اور عبادت گزار خیال نہیں کریں گے۔ لہٰذا اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے، لوگوں میں متقی و پرہیزگار شمار کیے جانے کی وجہ سے گھر میں خلوت نشین رہتا ہے، حالانکہ تنہا رہتے ہوئے بھی اس کی کوئی گھڑی ذکر الہی اور مراقبے میں نہیں گزرتی۔ ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود تو لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ عوام اور حکمران کے ان کے پاس آنے، ان کے دروازے و گزرگاہ پر جمع ہونے اور بطور تبرک ان کے ہاتھ چومنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ رضائے الہی کے لیے گوشہ نشین ہونے والے، اگر انسان کا دل اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کے پاس جانے کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی ناپسند کرے گا کہ لوگ اس کے پاس حاضر ہوں۔ جیسا کہ ماں قبل میں ہم نے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کی حکایت بیان کی کہ آپ نے زیارت کے لیے حاضر ہونے والے شخص سے فرمایا، تمہارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ تم میرے لیے اپنے کلام کو مزین کرو اور میں تمہارے لیے اپنے کلام کو مزین کروں۔ منقول ہے کہ ایک حاکم حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمہ کی زیارت کے لیے آیا اور آپ کی حاجت دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو اور نہ میں تمہیں دیکھوں، یعنی میرے پاس نہ آیا کرو۔ مقام و مرتبے کی خاطر گوشہ نشین ہونے والے، جو شخص اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ گوشہ نشینی کے سبب لوگوں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل اب اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں میری کس قدر عزت ہے۔ اس کام یعنی لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشین ہونا چند وجوہات کی بنا پر محض جہالت ہے۔ ہم دو وجہیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکامات کا علم رکھنے والے کا مقام و مرتبہ عاجزی اختیار کرنے اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے ہرگز کم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بازار میں نمک اور کھجوریں اٹھایا کرتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں سے اٹھاتے اور کبھی ہاتھ سے، اور ارشاد فرماتے، لا ينقص الکامل من کمالہ ما جر من نفع الی عیالہ، میں اپنے اہل و عیال کو نفع پہنچانے کے لیے کوئی چیز اٹھانے سے کامل مرد کے کمال میں کمی نہیں آتی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔